अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं हमेशा की तरह आरजू काज़मी और हमारे साथ है वसीम अल्ताफ साहब। थैंक यू सर। कैसे हैं आप? जी, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ जी, और आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। सर बड़ी गर्मा गर्मी रही। भारत से अटैक हो रहे हैं, यहाँ से अटैक हो रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है बीच में। बांग्लादेश में जो है वो इलेक्शंस करवाने का कहा जा रहा है और उनका जो मोहम्मद यूनुस साहब है वो भी कुछ मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। तो आज हमने आपसे कई चीजें समझनी है, लेकिन सबसे पहले तो ये बताइए कि प्राइम मिनिस्टर साहब को वो फोटो जो उन्होंने आर्मी चीफ को या कह लीजिए फील्ड मार्शल साहब को दी है, जो कि असल में क्या है आप जानते हैं। चाइनीज ड्रिल जो है उसकी फोटो निकालकर उन्होंने दे दी कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस टाइम की है। क्या कहेंगे आपके इतनी लापरवाही प्राइम मिनिस्टर ऐसे कर रहे हैं? जी, बिल्कुल ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी एक एम्बैरेसमेंट हुई है। पूरी कौम को एम्बैरेसमेंट हुई है। यार, आप थोड़ा-सा कोई होमवर्क कर लिया करें, इस किस्म के आपने अगर ड्रामे करने होते हैं तो, थोड़ा-सा होमवर्क कर लिया करें। कम से कम तस्वीर तो कोई रेलेवेंट आप मीडिया के सामने प्रेज़ेंट करें। सारी दुनिया देख रही है कि वो चाइनीज़ ड्रिल की वो तस्वीर है। और वो तो बल्कि अब आइडेंटिफाई हो के सोशल मीडिया पे बहुत सी साइट्स पे आपको नजर आएगी। और इतना भी इन्होंने नहीं किया कि भाई ये थोड़ा सा वेरीफाई कर लें कि यार हम ये जो तस्वीर है, ये जो लगाने वाले हैं, इसी किस्म की एक बेहूदगी वो मलीहा लोधी ने भी की थी, याद होगा आपको। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। तो फलस्तीन की फोटो दिखा के कश्मीर की कहानी सुना रही थी। एग्जैक्टली तो वो भी इसी किस्म की, हालांकि यूनाइटेड नेशंस में तुम अब क्या दिखा रही हो। अच्छी खासी वो उसको पढ़ा लिखा समझा जाता है उस खातून को। वैसे तो वो एस्टेब्लिशमेंट की टाउट है। सॉरी, मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन ये लोग जो हैं ये बिल्कुल कोई वो अपने तौर पे तैयारी नहीं करते, कोई मेहनत नहीं करते, कोई होमवर्क नहीं करते। बस जो तस्वीर मिली जी, बस ले आओ यार, ये तस्वीर ले आओ, बस जो भी है वेरीफाई कर लो कि वो कहाँ की तस्वीर है, कब की तस्वीर है। अब तो खैर ये है कि वो ऐसी साइट्स मौजूद हैं जो आपको फौरन वो बता देती हैं, वो फैक्ट चेक जो है वो बता देती है, ग्रॉक बता देती है आपको कि यार ये तो तस्वीर की है, कहाँ की। जी, सर वो जो लॉ इन्होंने बनाया है फेक न्यूज वाला, तो इनके ऊपर भी अप्लाई होगा क्या? ये तो बाकायदा एक फेक फोटो लेकर खड़े हैं जिसके ऊपर सारी दुनिया हंस रही है। अब यही कानून जो है, क्या ये तो फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस पे भी लग जाना चाहिए? बिल्कुल लगना चाहिए जी। लेकिन देखे ना, ये इन्होंने जो कवानीन बनाए हैं ना जितने भी, ये सियासी मुखालफिन के लिए बनाए हैं इन्होंने। यानी फेक न्यूज ये उसको कहेंगे जो इनके इनके किसी बयानिए को हर्ट करती हो या इनके मफादात के बरखिलाफ हो, उसको फेक न्यूज कहेंगे ये। हम्म। अदरवाइज आप इनके हक में जितनी मर्जी आप फेक न्यूज लगा दें, इससे बड़ी फेक न्यूज क्या होगी कि इंडिया में 70% जो इलाके हैं उनमें बिजली चली गई है। यानी हाँ। ये भी एक फेक न्यूज थी ना, हम्म। इन्होंने फ्लोट की। और हमने जी वो फलां भी तबाह कर दिया है, एयरबेस फलां भी कर दिया है, फलां भी कर दिया है। मतलब ये फेक न्यूज थी सारी। लेकिन सर अगर इन उसको हम एक मार्जिन दे भी देंगे, चले उस वक्त ऐसा चल रहा था, तो अब ये फोटो जो लेकर आए हैं मतलब किसी ने चेक नहीं किया। हैरत की बात ये, किसी ने इतने चेक नहीं किया। जहालत दिख रही है। किसी की प्रायोरिटी है ही नहीं ना इस तरह की। इनकी प्रायोरिटी ही नहीं है। ये बस कहते हैं जी, बस मीडिया को हर तरह की जो न्यूज आपके फेवर में जाती है वो फीड करो, और झूठ मूठ कहानियां घड़ी हुई। और यानी मतलब मीडिया तो सारा हमारा कॉम्प्रोमाइज हो चुका है जी। हम्म। जितना भी अब सारे चैनल्स जो है ना हमारे, वो पीटीवी बन चुके हैं। बिल्कुल। यानी अब आप पीटीवी देखें या जियो देखें या 92 देखें या बोल देखें, वो सारी एक ही जैसी खबरें दे रही होते हैं। तो उसमें अब कोई फर्क नहीं रहा। थोड़ा बहुत जो आपको इस वक्त कोई थोड़ी सी इंडिपेंडेंस मिल जाती है तो सोशल मीडिया पे है, जहाँ पे लोग हम्म। आ, कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी प्रेजेंट कर सकते हैं अभी तक। लेकिन उसको भी ये अभी घेरा तंग कर रहे हैं, और यही फेक न्यूज़ की आड़ में और नेशनल सिक्योरिटी की आड़ में ये क्रैकडाउन करते रहे हैं। पिछले दिनों भी किया है इन्होंने, इससे पहले भी कई दफा कर चुके हैं। तो बस ये सूरत हाल है, बड़ी ये यानी ट्रेजिक सूरत हाल है मुल्क की।
بالکل ایسا ہی ہے. لیکن سر جو یہ ڈیلیگیشن بلاول بھٹو زرداری لے کر جا رہے ہیں جس میں کئی لوگ شامل ہیں ان کی اپنی پارٹی کے بھی دوسری پارٹیز کے بھی, تو یہ آخر جا کر کیا بتائیں گے اگر ان کو یہاں پر پاکستان میں رہنے والے جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے کبھی فیک فوٹو دکھا رہے ہیں تو فیک نیوز چلا رہے ہیں, تو جب یہ وہاں پہنچیں گے امریکہ اور یورپین کنٹریز میں تو ان کے پاس کوئی آپ کے خیال سے کوئی دلائل ہوں گے, کوئی بات ہوگی ان کے پاس کہنے کو؟ کچھ بھی نہیں, یہ تو وہی جو ان کو فیڈ کیا جائے گا یہاں پہ, اور ہماری جو فورن پالیسی ہے وہ کون بناتا ہے دنیا جانتی ہے یہ, اور ان کو بس وہ ٹاکنگ پوائنٹس بنا کے دے دیے جائیں گے کہ جی یہ باتیں ہیں جو آپ نے کرنی ہے وہاں جا کے. بلکہ مجھے یاد آیا کہ جب بھارتی وزیر اعظم واجپئی آئے تھے پاکستان 99 میں, تو اس وقت جو چیف اینکر تھے, لیڈ اینکر جو تھے نا, جنہوں نے پورے وزٹ کو کور کرنا تھا, وہ مستنصر حسین تارڑ تھے. تو ان کو باقاعدہ طور پہ ٹاکنگ پوائنٹس دیے گئے تھے کہ آپ نے یہ باتیں کرنی ہیں اور ان سے ہٹ کے آپ نے کوئی بات نہیں کرنی, اور آپ نے بالکل یہ بات نہیں کرنی کہ ہمارا ایک کامن کلچر تھا, کامن ہسٹری تھی, کامن ہیریٹیج تھی. ان کو منع کر دیا گیا, انہوں نے کہا بس یہ چیزیں ہیں, یہ ٹاکنگ پوائنٹس ہیں, یہ ایشوز ہیں جن کو آپ نے ڈسکس کرنا ہے. اسی طرح جب سشما سوراج آئی تھیں یہاں پہ پاکستان میں, جب وہ سارک کانفرنس ہوئی تھی اس میں آئی, تو اس وقت طلعت حسین نے انٹرویو کیا تھا سشما سوراج کا, تو ان کو باقاعدہ طور پہ ان کو بھی بریف کیا گیا تھا کہ بس یہ آپ نے سوال کرنے ہیں, یہی سوال کرنے ہیں آپ نے, اور یہی بس ان پہ پکڑنا ہے ان کو, اور کچھ نہیں پوچھنا آپ نے ان سے. تو یہ ہمارے ہاں تو اب یہ کوئی نئی چیز تو نہیں ہے, یہ اس طرح سے یہ تو ہمیشہ سے یہ سلسلہ رہا ہے کہ آپ نے ان ایریاز کو ٹچ کرنا ہے, ان ایریاز کو ٹچ نہیں کرنا. تو یہ صورتحال ہے اس وقت. تو یہ سر لوگ اب وہاں, یہ اب بلاول جو ہیں یہ جائیں گے تو ان کو بھی باقاعدہ بریف کر دیا گیا ہوگا کہ یہ آپ نے یہ باتیں کرنی ہیں. تو بلاول نے وہاں جا کے کیا بات کرنی ہے, بلاول کون سا کوئی وہ وہاں پہ دودھ کا دھلا ہے, وہ بھی تو کمپرومائز ہوا ہے نا. بالکل اپنی سیٹس کے لیے, اپنی ظاہر ان کو بھی پرائم منسٹر بننے کا شوق ہے تو وہ بھی پوری کوشش کر رہے ہیں. آپ کی ان بات سے کے مجھے یاد آیا کہ جب میں ٹی وی چینل کے ساتھ کام کر رہی تھی تو یعنی باقاعدہ لائیو شو میں میرے ساتھ یہ ہو چکا ہے کہ مجھے کہا گیا کہ یہ ٹاپک آپ نے نہیں بولنا ہے, یہ یہیں پہ کٹ کر دیں, کیونکہ میں اس وقت بات کر رہی تھی کسی منسٹر کے بارے میں, کوئی کرپشن کے بارے میں, اور لائیو شو میں مجھے روکا گیا, ہیڈر ویڈر سب ہٹا دیے گئے, اور اس کے بعد ٹائم سے کچھ پہلے ہی شو کو کہا کہ بس ٹھیک ہے بہت ہو گیا, وائنڈ اپ کر دیں. تو یہاں پہ تو یہ تک ہوتا رہا ہے پاکستان میں. بالکل ہوتا رہا ہے جی. یہاں پہ تو یہاں تک بھی ہوا ہے کہ خبر چل رہی ہے ٹی وی پہ اور کسی نے فون اٹھایا اور کہا ہے کہ بھائی بند کرو اس خبر کو, خبر بند کر دی گئی ہے. تو یہاں بہت کچھ ہوتا رہا ہے. یہاں پہ اب بالکل. میڈیا کس کے کنٹرول میں ہے, فورن پالیسی کس کے کنٹرول میں ہے, بلاول کس کے کنٹرول میں ہے, بلاول کے ڈیڈی کس کے کنٹرول میں ہے. تو یہ بالکل ظاہر ہے ان لوگوں نے اپنی بات کیا کرنی ہے, انہوں نے اپنا دماغ کہاں استعمال کرنا ہے. یہ تو طوطے ہیں جن کو ایک رٹا رٹایا سبق پڑھا دیا گیا ہے اور یہ وہ دہرا دیتے ہیں طوطے. تو بس یہی ہے جی, ان سے آپ اور بالکل. ان ایکسپیکٹ سے کر کوئی امید, بالکل سر کوئی امید نہیں ہے ان سے, لوگ کچھ بھی ان سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. اور ظاہر ہے لیکن پتہ نہیں یہ کس لیے پبلک کے پیسے پہ, جو ٹیکس کے پیسہ ہے اس سے باہر سیر سپاٹا کرنے جا رہے ہیں ایک طرح سے. تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو باتیں انہوں نے کرنی ہے وہ بات یہ یہاں پہ ہائی کمشنر اور امبیسڈرز کو بلا کے بھی کہہ سکتے تھے. نہیں سیر, بنیادی مقصد تو یہی ہے نا کہ اب سرکاری خرچے پہ جی یہ جائیں گے باہر, جا کے وہاں پہ یہ 5 اسٹار, کم سے کم 5 اسٹار ہوٹلوں میں اسٹے کریں گے, اپنے دوستوں رشتہ داروں سے ملیں گے, دعوتیں اڑائیں گے, کھائیں پیئیں گے, سرکاری پروٹوکال لیں گے, اور پاکستان کے جو مشنز ہیں باہر ان کو کہیں گے جی کہ آپ ہمیں گاڑیاں دیں, آپ ہمیں گھمائے پھرائیں, آپ یہ کریں, آپ وہ کریں, اور یہ سارا کچھ کر کے نعرے ماریں گے وہاں پہ, اور ہے جی, اور پھر واپس آ جائیں, اور پھر آ کے کہیں گے جی کہ بہت بڑا کارنامہ کر کے آئے ہیں. پھر بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ اپنے کارنامے بیان کریں گے, وہ ٹی وی پہ دکھائے جائیں گے, جی انڈیا کو شکست فاش دے دی سفارتی محاذ پہ, اس طرح کی باتیں کی جائیں گی اور بس ختم ہو جائے گا. اور جی اور وہ اچھا خاصا بل بن جائے گا اس کا, جو کہ
میرے اور آپ کے ٹیکسوں سے جو پیسہ اکٹھا ہوتا ہے اس میں سے دیا جائے گا. جی بالکل ایسے ہی. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اب پبلک تھوڑی سمجھدار ہو گئی تو شاید اتنی ان کی باتوں میں نہ آئے. لیکن سر بات اگر ہم کریں بنگلہ دیش کی، بنگلہ دیش کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جی الیکشنز کروائے جائیں. جو محمد یونس صاحب ہیں انہوں نے بیچ میں ریزائن کرنے کا بھی کہہ دیا تھا کہ جی اگر کسی کو میں پسند نہیں تو ریزائن کر دیتا ہوں. بنگلہ دیش کے حالات آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پر جو اس وقت سچویشن ہے وہ کچھ بہتری کی طرف جائے گی، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں الیکشنز نہیں ہو پائیں گے؟ دیکھیے جی، بنگلہ دیش کی صورتحال بہت کریٹیکل ہے اس وقت. ایک انتہائی کمزور گورنمنٹ ہے، غالباً بے اختیار بھی ہے، اور ایک امپیشنٹ فوج ہے جو کہ چاہ رہی ہے کہ دسمبر 2025 سے پہلے الیکشنز ہوں، دسمبر 2025 تک الیکشن ہو جائیں. جو مین اپوزیشن پارٹیز ہیں بی این پی اور عوامی لیگ، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن جو ہیں وہ کروا دیے جائیں. دوسری طرف یونس خان ہیں، جو یونس ان کے چیف ایگزیکٹو ہیں، وہ ہیں. اس کے بعد پھر جماعت اسلامی ہے، پھر ایک حفاظت اسلام پارٹی ہے. یہ سب لوگ جو ہیں یہ ابھی فی الحال الیکشن نہیں کروانا چاہ رہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر الیکشن کروائے تو بی این پی اقتدار میں آ جائے گی، اور یہ نہیں چاہتے کہ بی این پی اقتدار میں آئے. تو یہ اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرنا چاہتے ہیں، ٹائم گین کرنا چاہتے ہیں، اپنی جو پوزیشن ہے اس کو مزید مستحکم بنانا چاہتے ہیں اس سے پہلے کہ الیکشنز ہوں اور نئی گورنمنٹ آئے. تو انہوں نے کہا ہے جی کہ الیکشنز جو ہیں وہ جون 2026 تک کروائے جائیں گے، دسمبر 2025 تک نہیں کروائے جائیں گے. لیکن آرمی جو ہے وہ خاصی اس پہ وہ پرٹربڈ ہے، اور انہوں نے دبے لفظوں میں بلکہ کھلے لفظوں میں انہوں نے کہا ہے جی کہ الیکشنز آپ کروائیں. تو اس وقت صورتحال وہاں پہ کچھ ٹھیک نہیں ہے، یعنی اسلامک ایکسٹریمزم بڑھ رہا ہے وہاں پہ. فوج کی طرف سے ان کا جو ایک پیشنس ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. اپوزیشن پارٹیز بڑا اس پہ ایک طرح سے ایجیٹیٹ کر رہی ہیں جی کہ الیکشنز کروائے جائیں. تو صورتحال کچھ ایسی ہے کہ اگر زیادہ کنفرنٹیشن ہوئی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہاں پہ فوج صدر کو کہہ کے پوری انٹرم گورنمنٹ ہی فارغ کروا سکتی ہے، اور نئی گورنمنٹ آ سکتی ہے وہاں پہ، نئی انٹرم گورنمنٹ آ سکتی ہے. یہ بھی پاسبل ہے وہاں پہ. تو شیخ حسینہ واپس آتی نظر آ رہی ہیں؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ آ جائیں گی؟ فی الحال تو نہیں آ سکتی، فی الحال تو نہیں، کیونکہ ابھی یہ ہے کہ ایک گورنمنٹ جو ہے وہ مخالف گورنمنٹ ہے ان کی وہاں پہ فی الحال، اور فوج کا ان کے بارے میں کیا اس وقت رویہ ہے یہ کہا نہیں جا سکتا. اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ شدید خلاف ہیں ان کے. جو ایکسٹریمسٹ گروپس ہیں جیسے جماعت اسلامی ہے یا حفاظت اسلام ہے، یہ ان کے خلاف ہیں. تو اوور آل جو ایک بہت بڑا سیگمنٹ ہے وہاں کی آبادی کا، وہ ان کے حوالے سے فیوریبل نہیں ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ ابھی فوری طور پہ وہ واپس آئیں گی. جی آرزو. لیکن سر بیچ میں تو ہماری بہت دوستی یاری ہو گئی تھی، ایسے ہم ایران کے پاس بھی پہنچے ہیں، ہمارے پرائم منسٹر، اور تاجکستان اور آذربائیجان اور ٹرکی کا وزٹ جو ہے وہ بھی پرائم منسٹر نے کیا ہے. اور یہ کیا بتانے گئے ہیں؟ یہی بتانے گئے ہیں کہ بھارت نے اٹیک کیا تھا اور اب ہماری کیا جو ہے وہ پالیسی رہے گی. تو آپ کو لگتا ہے یہ کنٹریز کو انٹرسٹ لے رہی ہیں؟ ایسے گلف کنٹری کی طرف ہم لوگ نہیں گئے، کیا وجہ ہے کہ ہم نے جا کے سعودی عرب، یو اے ای اور باقی لوگوں سے بھارت کی شکایت نہیں کی؟ دیکھیے جی، وہ جو کنٹریز ہیں نا وہ ان کی بڑی پریگمیٹک اپروچ ہے، اور اب وہ اپروچ ان کی نہیں ہے جو کئی سالوں پہلے تھی. اب وہ بہت ایک پریکٹیکل اپروچ رکھتے ہیں، جن میں سعودی عربیہ ہے، یو اے ای ہے، اور قطر ہے. یہ سارے ملک جو ہیں، تو اب وہ آذربائیجان گئے ہیں. آذربائیجان ایک بہرحال ڈکٹیٹرشپ ہے وہاں پہ، میرا خیال ہے آخری ڈکٹیٹرشپ رہ گئی ہے وہ، اگر آپ اس کو یورپ میں شامل کرتے ہیں تو سینٹرل ایشیا میں وہ ایک ڈکٹیٹرشپ ہے وہ وہاں پہ.
اور اس کے بعد پھر یہ گئے ہیں ٹرکی. تو ٹرکی کا جو حکمران ہے وہ اس کا تھوڑا سا اسلامک ایک ہے، وہ بینٹ ہے. تو اس کو انہوں نے اس کا شکریہ ادا کیا ہے. انہوں نے کوئی ٹرکش ڈرون استعمال کیے تھے، یہ جو پچھلی اسکرمش ہوئی ہے یہ اس میں. اور اسی طرح ایران گئے ہیں. ایران کے ساتھ کچھ تعلقات کشیدہ تھے، تو انہوں نے کہا چلو اسی بہانے ایران سے بھی کچھ تعلقات بہتر کر لیں. لیکن یہ پرائمرلی خیر سگالی کے وزٹس ہیں، اور کوئی ہمارے لانگ ٹرم تو ان ممالک کے ساتھ کوئی ایسے کوئی اسٹریٹجک پارٹنرشپ تو ہے نہیں ہے ہماری. کوئی ایسا ہمارا کوئی ڈیفنس پیکٹ بھی نہیں ہے ان کے ساتھ، کوئی اور ایسی چیز نہیں ہے. بیسیکلی یہ بھی ایک کہہ لیں کہ دنیا کو دکھانے کے لیے جی کہ یہ ممالک جو تھے یہ ہمارے سپورٹر ہیں اور ہمارے الائز ہیں، اور انہوں نے بڑی ہیلپ کی ہے ہماری، تو ہم ان کو ان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. تو فوٹو آپس کے لیے چلے گئے، تصویریں آ گئیں، وہ اس کے بعد وہ دکھا دی انہوں نے میڈیا کے اوپر، واپس آ جائیں گے ابھی. تو میرا خیال ہے سمبولک وزٹس تھے، اور کوئی سبسٹینٹیولی کچھ اس میں سے گین نہیں ہوگا پاکستان کو. جی آرزو. لیکن سر ہم تو ٹی وی چینل وغیرہ پہ یہ بھی دکھا رہے ہیں نا کہ دیکھو جی بھارت سمجھ رہا ہے کہ ہم کوئی بڑے پریشان ہو گئے ان کے اٹیک کرنے سے. کل میں دیکھ رہی تھی جیو ٹی وی پہ بات ہو رہی تھی کہ دیکھیں نہیں ہم تو آرام سے، ہمارے یہاں تو پی ایس ایل ہو رہا ہے اور ہم تو آرام سے اپنے جو روٹین کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ کر رہے ہیں. کیا واقعی میں اس وقت پاکستان کی اگر میں بات کروں تو تمام چیزیں نارمل ہو چکی ہیں؟ کسی کو کوئی اب خطرہ یا ڈر ایسا نہیں لگ رہا کہ کہیں دوبارہ کوئی بات نہ بگڑ جائے بھارت کے ساتھ؟ یا آپ کو لگتا ہے کہ بس اب جو ہونا تھا ہو گیا، اب چیزیں جو ہیں وہ نارمل ہونے کی طرف جا رہی ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے جی. دیکھیں، بھارت ہمارے لیے ایز سچ کبھی بھی تھریٹ نہیں رہا. بھارت کے اوپر 47-48 میں ہم نے فوج کشی کی، 65 میں ہم نے آپریشن جبرالٹر، آپریشن گرینڈ سلام لانچ کیا، 71 میں ہم نے اٹیک کیا. تو اس کے بعد پھر انہوں نے انویڈ کیا ایسٹ پاکستان کو، پھر کارگل ہم نے کیا. تو ہم نے ہمیشہ انیشیٹو لیا اس سلسلے میں، پہل ہماری طرف سے ہوئی. اچھا، اب یہ جو ہوا ہے اس پہ مختلف ویوز ہیں لوگوں کے. تو یہ بہرحال تاثر تو دینے کی کوشش کر رہے ہیں یہ کہ سب کچھ نارمل ہے اور کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن مسئلے ہیں، ہمارے انٹرنل مسئلے ہیں. بلوچستان میں بہت بڑا اس وقت ایک مسئلہ ہے انسرجنسی کا. کے پی میں ٹیررزم کا ایشو چل رہا ہے. افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات سٹیبلائز نہیں ہوئے. ابھی بھی ٹی ٹی پی وہاں سے وہ آتے ہیں اور آ کے وہ اٹیکس کرتے ہیں یہاں پر. سندھ کے اندر بڑا انریسٹ ہے اس وقت، خاص طور پہ کینالز کے حوالے سے. اور پنجاب میں بھی ایشوز ہیں. سب سے بڑی جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس کے لیڈر کو انہوں نے اندر کیا ہوا ہے. تو ایشوز تو ہیں جی. مطلب یہ کہنا کہ نہیں جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ایشوز ہیں، اور اب میرا خیال ہے زیادہ بڑے ایشوز ہمیں فیس کرنے ہوں گے کچھ عرصے میں، جب کہ بجٹ آئے گا. بہت سخت قسم کا بجٹ آ رہا ہے جس میں کہ 2800 روپیہ تو ہم ڈکلیئرڈ ہے نا جو ڈیفنس کو دیں گے، اور جو انڈکلیئرڈ ہے وہ اس کا کوئی شمار نہیں ہے. جو سپلیمنٹری گرانٹس ہیں، جو ملٹری پینشنز ہیں، جو ملٹری کے ادارے ہیں پریکٹیکلی، لیکن بجٹ جو ہے منسٹری آف انٹیریئر سے جاتا ہے جیسے پیرا ملٹریز کے لیے. اس کے بعد پھر ہمارے جو اسپیشل پروجیکٹس ہیں، کوئی میزائل پروجیکٹ ہے، کوئی اس کے علاوہ کوئی جہاز کا پروجیکٹ ہے، کوئی اور اس طرح ویپنز کا پروجیکٹ ہے، وہ علیحدہ ہیں. اس کے علاوہ وہ ان کی علیحدہ الوکیشن ہوتی ہے اسپیشل پروجیکٹس. تو دوسری طرف ڈیولپمنٹل جو بجٹ ہے اس کو کم کیا جا رہا ہے. جب ڈیولپمنٹ بجٹ کو آپ کم کرتے ہیں تو پھر آپ کا گروتھ نہیں ہوتا ملک کا، آپ کا جی ڈی پی گرو نہیں کرتا آپ کا. اور جی ڈی پی آپ کا جو ہے وہ
آپ مجھے تو لگتا ہے مائنس میں چلا جائے گا. تو سر وہ تو فیصل باؤڈر صاحب بھی کہہ رہے تھے نا کہ سارا ڈیولپمنٹ کا بجٹ جو ہے وہ ڈیفینس میں لگا دینا چاہیے. ابھی 2-4 دن پہلے سینٹ میں کھڑے ہو کے بات کر رہے تھے. وہ تو کہیں گے نا جی، وہ کون ہے، وہ کیا ہے، وہ کس کی بات کرتے ہیں، کس کے لیے کام کرتے ہیں، وہ تو ہم سب کو پتا ہے نا. تو وہ تو کہیں گے ایسی بات، وہ کیوں نہیں کہیں گے؟ انہوں نے تو ایسی ہی باتیں کرنی ہے نا، انہوں نے ایسی بات کرنی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اکنامکلی بھی ایشوز کافی ہمارے لیے کرٹیکل ہوتے چلے جائیں گے. آئی ایم ایف نے بڑی اسٹرنجنٹ کنڈیشنلٹیز لگا دی ہیں، وہ ہم نے ڈسکس بھی کی تھی پچھلے پروگرام، 11 کنڈیشنز لگائی ہیں جی. جو بجٹ ہے اس پہ بھی وہ نظر رکھیں گے کہ آپ بجٹ کا استعمال کیسے کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، اکنامکلی ہم گرو نہیں کر رہے، ہماری جو انٹرنل سیکیورٹی ہے اس کی سچویشن ذرا بھی تسلی بخش نہیں ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہیں ہے، اور نان ڈیموکریٹک فورسز ہمارے تقریباً ہر ادارے کو کیپچر کر چکی ہیں. تو ان حالات میں یہ کہنا کہ ہمارا کچھ آئندہ اچھا کوئی منظرنامہ ہے، تو ایسی بات نہیں. ایسی کوئی امید ہمیں دکھائی نہیں دے رہی، لیکن واقعی میں بجٹ کا تو انتظار ہے ہی، اور یقیناً بجٹ ایسا ہی ہوگا کہ جس سے کہ عام آدمی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کا الٹا اس کے حالات اور خراب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. بہت شکریہ سر کہ آپ نے آج جوائن کیا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.